Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is one more Eid special novel by Misbah Ali Tar, जिसका नाम है ईद मिलन और तुम. So let's start it. दादी का मजाज आज सुबह से ही बहुत गजबनाक था, जिसकी वजह पीनो ब्रैकेट काम वाली थी, जिसकी इस हफ्ते में आज तीसरी छुट्टी थी. कमबख्त, पैसे तो महीना शुरू होते ही ले लेती है और काम करते हुए जान जाती है, पर इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं. जब उसे तनख्वाह एडवांस में मिल जाती है तो ऐसे नखरा करना तो बनता है. कितनी बार कहा है बहू उसे पैसे महीना पूरा होने के बाद दिया कर, मगर ना जी ना, मेरा कहा मानते तो शान घटती है बीबी की. बोलते बोलते दादी की तोपों का रुख हमेशा की तरह खदीजा चच्ची की तरफ हो गया था, जो बरामदे के दाएं तरफ बने किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी. दादी की कड़वी कसीली उन्हें भी सुनाई दे रही थी, मगर हमेशा की तरह इस वक्त भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी. चच्ची, आप दादी की इतनी सख्त बातों को इतने आराम से कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं? आपको गुस्सा नहीं आता उनकी इतनी गलत बातों पे? दादी नाश्ता करके बरामदे में बिछी चारपाई पे जाकर लेट गईं तो ज़रीन, जो चच्ची के करीब रंगीले पायों वाले पेढ़े पे बैठी नाश्ता कर रही थी, पीढ़ा होता है कि पीढ़ा चच्ची के और करीब घसीटते हुए दबी हुई आवाज़ में पूछा था, अरे नहीं बच्चे, गुस्सा किस बात का करना, वो मेरी बड़ी हैं, मैं उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानती, और वैसे भी वो मजाज की थोड़ी सख्त हैं, दिल की बुरी नहीं है. चच्ची ने पराठा तवे से उतार कर उस पर मक्खन लगाते कहा, तो वो बस उनको देखती रह गई थी. वो सारा दिन सास का बुरा भला हंस कर बर्दाश्त कर लेती थी. मजाल है जो कभी भी माथे पे बल आए हों, और एक उसकी ममा थी. कभी जो दादी साल 2 साल बाद उनके यहाँ लाहौर रहने के लिए आ जाती तो ममा की बर्दाश्त 2 दिन बाद ही जवाब दे जाती. तीसरा दिन दादी को कभी वहाँ रहना नसीब न हुआ था, क्योंकि ममा कोई भी लिहाज किए बगैर उनको ड्राइवर के साथ वापस गांव रवाना कर देती थी. अभी 2 माह पहले भी तो ऐसा ही हुआ था. एक दिन शाम को दादी वहाँ पहुँची थी और अगले ही दिन किसी बात पे ममा का उनसे ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था. ममा ने हमेशा की तरह किसी की भी परवाह किए बगैर उन्हें बेनकद सुना डाली थी. नतीजे के तौर पर अगले दिन शाम को दादी गांव में थी. महरीन आपी, जैन भैया और वो खुद कितनी बार ममा से इस बात पे झगड़ा कर चुके थे कि वो घर उनके बेटे का था. वहाँ रहने का दादी को भी उतना ही हक था जितना उन लोगों को, मगर ममा भी अपने नाम की एक थी. मजाल है जो अपने रवैये में कोई तब्दीली लाई हो. पिछली बार भी उन्होंने महरीन आपी को झाड़ के रख दिया था, तुम लोगों का जो दिल आए कहो, मगर मैं उस बुढ़िया को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती. गजब खुदा का, हर चीज़ में नुक्स, हर बात पर एतराज़, सारे घर का सुकून बर्बाद कर देती है बुढ़िया आकर, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल गवारा नहीं. महरीन आपी ने बहुत तासुब से ममा को देखा था. हमेशा की तरह अब भी दादी के बारे में बोलते वो कहीं से भी प्रोफेसर सालेहा अहमद नहीं लग रही थी, बल्कि एक जाहिल गंवार सास से जिगरने वाली रवायती औरत लग रही थी. महरीन की मुतासिफाना नज़रों का मफहूम जानकर मम्मा को कुछ और तब चढ़ गई थी. तभी तो जलकर बोली थी, ये जो तुम लोगों को दादी की मोहब्बत के मड़ोड़ उठ रहे हैं ना, तो सुन लो ज़रा, बिल्कुल भी सगी नहीं है वो बुढ़िया तुम लोगों की. अभी कल ही तुम्हारे खिलाफ कान भर रही थी तुम्हारे पापा के. बेमंसूरे, तेरी ते मत मारी गई है, गैरत मर गई है तेरी, जो जवान जहान कुड़ी नू मुंडिया नाल पढ़ने पा दी तई. मम्मा ने खालिस दादी वाले स्टाइल में बोलते दादी के लिए महरीन आपी की हमदर्दियों को थोड़ा कम करना चाहा, मगर इसमें उन्हें हस्बे मामूल नाकामी हुई थी. तो क्या हुआ मम्मा, वो बुजुर्ग हैं, थोड़े पुराने ख्यालात की मालिक हैं, उन्हें मेरा यूनिवर्सिटी में पढ़ना अच्छा नहीं लगा होगा तो पापा से ये बात करती होगी. और वैसे भी पापा कौन सा उनके कहने पर मेरी यूनिवर्सिटी जाना बंद करने वाले थे, जो आपने इतना हंगामा खड़ा कर दिया है. खदीजा चच्ची भी तो है ना, जो इतने सालों से दादी के साथ रह रही हैं, सुबह शाम उनका जला कटा सुनती हैं. उन दोनों में तो कभी झगड़ा नहीं हुआ, और इसमें सारा कमाल चच्ची का ही है, वरना दादी को एतराज़ात तो उन पे भी कम नहीं होते. नुक्स तो वो उनके कामों में भी निकालती हैं, पर चच्ची उनके हर एतराज़ को हंस कर झेल लेती हैं. और एक आप हैं, दादी 2-4 दिन मेहमान के तौर पर आती हैं और आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता. वो 2-4 दिन भी कभी उन्हें ढंग से नहीं रहने दिया. महरीन आपी तो ममा की अच्छी भली क्लास लेकर वहाँ से वॉक आउट कर गई थी, और ममा ने अपना सारा गुस्सा वहाँ खड़ी ज़रीन पे उतारा था.
तुम यहाँ खड़ी क्या सुन रही हो? दफा हो जाओ अपने कमरे में। कितनी बार मना किया है कि बड़ों की बातें मत सुना करो। वो भी मम्मा की ही बेटी थी, चुप रहने वाली तो ना थी, तभी फौरन जवाब दिया था, मम्मा प्लीज़ अपना गुस्सा सही जगह पर उतारा करें। और ये क्या हर वक्त बड़े बड़े लगाए रखती हैं? मैं भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। नेक्स्ट ईयर मैं मेडिकल कॉलेज में जाने वाली हूँ इंशाल्लाह। हाँ, मेडिकल कॉलेज, मम्मा ने हंकारा भरते कहा था। एडमिशन से पहले दादी से इजाज़त ले लेना, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में लड़के भी पढ़ते हैं। मम्मा तन-जन कहते हुए उठ गईं तो वो तासुब से उन्हें जाता देखती रहीं। दादी से तो उन्हें अल्लाह वास्ते का बैर था, और इसी वजह से दादी ने उन लोगों से भी कभी इतना प्यार न किया था जितना वो चचा के बच्चों हसन भाई और हया आपी से करती थी, क्योंकि ये खालिस्तन ज़रीन का ख्याल था। उन दोनों बहनों की हर बात पे दादी को एतराज़ होता, उनके लंबे नाखूनों पे, उनके बालों की कटिंग पे, उनकी ड्रेसिंग पे। अलबत्ता ज़ैन भैया से उनकी मोहब्बत देखने वाली होती थी। महरीन आपी से उनकी फिर भी कुछ बन जाती थी, क्योंकि आपी उनकी कड़वी कसीली चची की तरह हंस कर टाल जाती थी, क्योंकि वह जानती थी कि दादी उन लोगों से भी उतना ही प्यार करती हैं जितना चचा के बच्चों से। तभी तो हर बार मम्मा से इतनी इज्जत अफजाई करवा के जाने के बावजूद कुछ अरसे बाद उन्हें मिलने आ जाती थी। इसलिए वो चुपचाप दादी की बातों को मुस्कुरा कर झेल लेती, मगर ज़रीन से दादी के बेवजह एतराज़ात कम ही बर्दाश्त होते थे। उसने कभी उनसे बदतमीज़ी तो ना की थी, मगर दादी की बातों पे उसके चेहरे के ज़ाविये तन जाते थे, जिस पे दादी ने एक बार उसे ये भी कह दिया था, ए कुड़ी मजाज बल्लों बिल्कुल अपनी माँ ते गई है। उनकी ये बात सुनकर ज़रीन का दिल तो किया था कि कह दे माँ ते नहीं दादी ते गई है, मगर वो सिर्फ दिल में ही सोच सकी थी। दादी के मुंह पे कहकर उसे अपनी शामत नहीं बुलवानी थी, क्योंकि दादी तो पहले भी उन दोनों बहनों से अक्सर नाराज़ रहती थी, और इसी वजह से वो भी दादी से दूर दूर ही रहती थी। उसे बहुत दुख होता था जब दादी चचा के बच्चों के बारे में मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करती, और जब उन दोनों बहनों की कोई बात आती तो उनके माथे के बल नुमायां हो जाते। दादी के इस दोगलेपन का जिक्र उसने एक बार महरीन पापा के सामने कर दिया, तो जवाबन उन्होंने उसे अच्छी तरह झाड़ के रख दिया था, क्योंकि वो लोग उनके साथ रहते हैं एक ही घर में, उनके हाथों पले बड़े हैं। दिन रात वो और उनके माँ बाप दादी की खिदमत करते हैं, जबकि हमारी माँ ने शादी के बाद 1 साल भी ना गुजारा था वहाँ उनके साथ, और पापा को लेकर वहाँ आ बसी थी। सालों हम लोगों को कभी वहाँ जाने नहीं दिया। पापा कभी महीनों बाद अपनी माँ से मिलने चले जाएं तो मामा का बस नहीं चलता कि किसी तरह उन्हें रोक लें। इस बात पे वो कई बार हमारे सामने पापा से झगड़ा कर चुकी हैं, और जो कभी कभार दादी बेटे और पोते पोतियों की मोहब्बत में यहाँ आ जाती हैं तो उन्हें जिस तरह बेइज्जत करके यहाँ से निकाला जाता है वो सब तुमसे पोशीदा तो नहीं है। अफसोस हो रहा है मुझे तुम पे कि दादी का रवैया नज़र आ गया है। मामा का दादी के साथ सलूक नज़र नहीं आता तुम्हें। दादी हमसे नफरत करती हैं, ये महसूस हो गया तुम्हें, मगर यह ख्याल नहीं आया कभी तुम्हारे दिल में कि हर बार इस घर से जलील होकर निकलने के बावजूद वो फिर से यहाँ चली आती हैं तो किसकी मोहब्बत उन्हें खींच लाती है, जबकि पापा भी महीनों बाद ही सही उनको खुद जाकर मिल आते हैं। तो फिर आखिर दादी यहाँ क्यों भागी भागी चली आती हैं? कभी आंखों से दादी के लिए छाई बदगुमानी की पट्टी उतार कर देखना तो जवाब मिल जाएगा, और तुम्हें तुम्हारे दादी के बारे में जो ख्यालात हैं उन पे शर्मिंदगी होगी। आप ही तो उसे लफ्ज़ों की मार मारने के बाद वहाँ से जा चुकी थी, जबकि ज़रीन मंसूर अहमद वहाँ बैठी उनकी बातों पे गौर करती रह गई। फिर उसके बाद ये ज़रूर हुआ था कि उसके दादी के साथ ताल्लुकात किसी हद तक दोस्ताना हो गए थे। 2 दिन गांव में रहकर वो वापस आने लगी थी जब दादी ने उसे गले लगाकर प्यार करते भीगे लहजे में कहा था, तू कुछ दिन ऐथे रुक जांदी कुड़िए, तैनू ऐस घर विच टुरदियां फिरदियां वेख के दिल नू सुकून मिलदा वे। दादी की बात पे खदीजा चची, जो उन लोगों के लिए मकई का आटा बड़े से शॉपर में डाल रही थी, के हाथ सुस्त पड़ गए थे। दादी की इस तरह की बातों का मतलब ज़रीन समझती ना समझती, खदीजा चची सास के इशारे कनाइयों में सुनाई गई इन बातों का मफहूम अच्छी तरह जानती थी। सास की इस तरह की बातें हर बार उनका सुकून दरहम बरहम कर देती थी, मगर उनकी इतनी जुर्रत ना होती थी कि पलट कर जवाब दे सकें। वो सास का बहुत एहतराम करती थी, उनकी जली कटी खुले दिल से बर्दाश्त कर लेती थी। उनके शौहर ने शादी की पहली रात ही उनको ये सबक अच्छी तरह जहन नशीन करा दिया था, ये कहते हुए कि अगर उन्हें अपने शौहर की मोहब्बत और तवज्जो हासिल करनी है तो अपनी सास की किसी बात का बुरा नहीं मानना।
پلٹ کر انہیں جواب نہیں دینا، کیونکہ اگر اس کی ماں اس سے خوش رہیں تو وہ بھی خوش، ورنہ ان کی اس گھر اور شوہر کے دل میں کوئی جگہ نہ ہوتی۔ شوہر کی اس سرد لہجے میں دی جانے والی دھمکی کی وجہ سے وہ آج تک ساس کے سامنے بولنے کی ہمت نہ کر سکی تھی، ان کی غلط باتوں پہ بھی نہیں، اور کرتی بھی کیسے، کس کے مان پہ، کیونکہ شوہر نے تو کبھی ہنس کر بات نہ کی تھی، اور بیٹے کا بہو کے ساتھ ایسا رویہ دادی کو بہت سکون دیتا تھا۔ یہ ڈر اور خوف کہ یہ بہو بھی ان کے بیٹے کو ان سے چھین کر دور لے جائے گی ان کے اندر اس مضبوطی سے جڑ پکڑ چکا تھا کہ بعض اوقات وہ بہو سے بہت زیادتی کر جاتی تھی۔ بغیر وجہ کے بیٹے کے سامنے وہ بہو کے ہر کام میں نقص نکالتی تاکہ ان کے بیٹے کا دل بیوی کی طرف سے کھٹا ہی رہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا شوہر آج تک ان سے خوش نہ ہو سکا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد جب ان کی اولاد بھی جوان ہو چکی تھی، وہ شوہر کے دل میں وہ مقام بنانے میں ناکام رہی تھی جو ان کا حق تھا، مگر وہ کبھی کوئی شکوہ زبان تک نہ لائی تھی۔ مگر اس بات پہ وہ بہت خوش اور مطمئن تھی کہ ساس کا رویہ ان کے ساتھ جیسا بھی صحیح مگر پوتے پوتی سے ان کی محبت مثالی تھی۔ مگر اب پچھلے کچھ عرصے سے ساس کے اندر سر اٹھاتی خواہشوں پہ وہ پریشان رہنے لگی تھی۔ ساس کے ارادے انہیں اندر تک ہلا دیتے تھے۔ زرین بھی تو اس ماں کی ہی بیٹی تھی جس نے اس گھر میں چند مہینے مشکل سے نکالے تھے، تو پھر وہ کیسے یہاں رہ پائے گی؟ شہری ماں کی وہ شہری بیٹی اندر ہی اندر انہیں زہر لگتی تھی، جو کبھی کبھار باپ کے ساتھ دادی کو ملنے آنے لگی تھی۔ انہیں اس سے نفرت سی ہونے لگی تھی، مگر وہ اس نفرت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی کہ وہ صرف دادی کی ہی نہیں، ان کے شوہر کی بھی چہیتی تھی۔ دادی کے ارادے تو مہرین کو اس گھر میں بیاہ کے لانے کے تھے، مگر جب صالحہ احمد نے مہرین کا رشتہ اپنے بھانجے سے کر دیا جو کینیڈا رہتا تھا، تو جہاں دادی تھوڑی دکھی ہوئی تھی، وہیں خدیجہ نے سکون کا سانس دیا کہ چلو بلا ٹلی۔ مگر اب زرین کے لیے ساس کے ارادے انہیں پھر سے پریشان کرنے لگے تھے۔ اب بھی ساس کی بات پہ ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ان کی نگاہیں خود بخود ہی کچھ فاصلے پہ کھڑے حسن ابراہیم پہ جا ٹھہری تھی، جس کی مسکراتی نگاہیں دادی کو گلے ملتی زرین منصور احمد کے گلابی چہرے کو فوکس کیے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور نگاہوں کا والہانہ پن اس بات کا گماز تھا کہ وہ بھی دادی کی بات کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا، اور بیٹے کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ اور آنکھوں سے ٹپکتے والہانہ جذبے خدیجہ چچی کو کچھ اور بے سکون کر گئے تھے۔ تبھی جلدی سے مکئی کے آٹے والا شاپر حسن کو پکڑاتے کہا تھا کہ اسے گاڑی میں رکھ آئے، اور حسن کے وہاں سے ہٹنے پہ گہری سانس خارج کرتے سکون کا سانس لیا تھا۔ مگر رات کو جب اماں نے ابراہیم احمد سے پوچھا تھا کہ انہوں نے منصور احمد سے حسن اور زری کے رشتے کی بات کی ہے یا نہیں، تو خدیجہ چچی جو پاس ہی موجود تھی سانس رو کے فق چہرے کے ساتھ شوہر کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ پھر ابراہیم احمد کا یہ جواب کہ اوہو ماں، آپ بھی نہ، بس ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے، آپ کو کس بات کی جلدی ہے، اور حسن کو جاب تو ملنے دیں، پھر صرف بات ہی نہیں کروں گا بلکہ ہاں بھی کہلواؤں گا، ابھی بات کی تو انکار ہی ہوگا۔ یاد ہے نا کہ صالحہ بھابی نے مہرین کی بار بھی حسن کی جاب نہ ہونے کو بنیاد بناتے انکار کیا تھا۔ بیٹے کی بات پہ دادی چپ کر گئی تھی، کیونکہ انہیں بھی صالحہ احمد کی وہ بات یاد آ گئی تھی۔ خالی کھولی ڈگریوں سے پیٹ نہیں بھرتا، کوئی روزگار بھی تو ہو، اور کی کرنا ان ڈگریوں کا جنہیں حاصل کر کے بھی کھیتوں میں ہی کام کرنا ہو۔ جاب ہوتی تو ہم پھر بھی سوچتے، صالحہ احمد نے تنفر سے سر جھٹکتے کہا تھا، اور اب ان کی بات یاد آتے ہی دادی کو ابراہیم احمد کی بات درست لگی تھی۔ تبھی دل ہی دل میں پوتے کی کامیابی کی دعا کرتی چپ ہو گئی تھی، اور دل ہی دل میں دعا تو خدیجہ چچی نے بھی کی تھی کہ اللہ کرے حسن کی جاب سے پہلے پہلے صالحہ زرین کا رشتہ بھی اپنے کسی بھانجے بھتیجے سے طے کر دے تو ان کی جان چھٹے۔ اگلے دن انہوں نے شوہر اور ساس کے درمیان ہونے والی گفتگو جیا کو سنائی تو ایک لمحے کو وہ بھی چپ ہو گئی تھی۔ پھر یہ سوچ کر کے بے شک زرین کی حسن کے ساتھ کافی دوستی تھی، وہ ان لوگوں سے بھی بہت اچھے طریقے سے ملتی تھی، مگر جیا یہ بھی جانتی تھی کہ کبھی کبھار گاؤں آنے والا ہمیشہ کے لیے آنے میں بڑا فرق تھا، اور زرین جیسی شہر میں رہنے والی ماڈرن لڑکی یہاں گاؤں کے ماحول میں ایک دو دن تو گزار سکتی تھی، ساری زندگی نہیں۔ اس لیے اس کا خیال تھا کہ زرین اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانے گی، کیونکہ ان کے ماحول اور یہاں کے گاؤں کے ماحول میں بہت فرق تھا، اور اگر زرین مان بھی جاتی تو صالحہ تائی نے نہیں ماننا تھا۔ اس بات کا جیا کو پورا یقین تھا۔ مہرین کی دفعہ بھی تائی نے حسن کے جاب کو صرف بہانہ بنایا تھا، ورنہ اصل میں تو انہیں یہاں گاؤں میں اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہی نہیں تھی۔
اور اس لیے ہی جیا نے یہ کہتے ہوئے ماں کو مطمئن کرنا چاہا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو اماں، صالحہ تائی اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپنی نازوں پلی بیٹی کو وہ یہاں اس ماحول میں بیاہ دیں گی جس میں وہ خود 1 سال بھی نہ ٹکی تھی؟ میرے خیال میں تو کبھی بھی نہیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ورنہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے جیا۔ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے۔ تمہاری دادی نے تو منصور بھائی کی جدائی سہ لی کہ ان کے پاس تمہارے ابا تھے، مگر میری تو کل کائنات ہی حسن ہے۔ اگر وہ مجھ سے چھین گیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اس کی دوری مجھ سے برداشت نہ ہوگی۔ بولتے بولتے خدیجہ چچی کا گلا رند گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ ان ماں بیٹی کی باتیں سن کر باہر دروازے کے پاس کھڑا ان کا اکلوتا لخت جگر گویا پتھر کا ہو گیا تھا۔ تو زرین کے لیے اس کی ماں کے لہجے کا تلخ پن، اس کے ساتھ ماں کا کھچا کھچا رویہ اس وجہ سے تھا۔ وہ کچھ بے چین سا وہاں دروازے سے ہی واپس پلٹ گیا، اور پھر صرف اسی دن ہی نہیں بلکہ اگلے کئی دن بھی ماں کی باتوں نے اس کو پریشان رکھا تھا۔ FSC کے ایگزامز کے بعد وہ فارغ ہوئی تو چند ہی دن میں سارا وقت گھر پہ اکیلے گزارتے بور ہو گئی تھی۔ زین بھائی اور پاپا آفس چلے جاتے، ماما کالج، مہرین آپی یونیورسٹی، تو پیچھے وہ اکیلی بور ہو جاتی، اور اسی بوریت سے تھک کر اس دن اپنے بیسٹ فرینڈ الوینا کے گھر چلی آئی تھی۔ وہ سارا دن الوینا کے ہاں گزار کر شام کو جب واپس آئی تو سامنے چچا جان اور دادی کو دیکھ کر جو صوفے پہ بیٹھے پپا سے باتوں میں مصروف تھے، اس کا دل باغوں باغ ہو گیا تھا۔ وہ لوگ حسن کو جاب ملنے کی خوشی میں مٹھائی دینے آئے تھے۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی چچا کے گلے سے لگ گئی تھی۔ چچا جان نے بھی اس کے سر کو چومتے اسے ساتھ لگا لیا تھا، اور جب انہوں نے اسے بتایا کہ CSS کا امتحان پاس کرنے کے بعد حسن کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاب مل گئی ہے تو خوشی کے مارے وہ ایک بار پھر سے چچا کے گلے میں باہیں ڈال گئی تھی۔ تو پپا چچا بھتیجی کی محبت کے ان مظاہروں پر زیر لب مسکرا دیے تھے۔ دادی تو پہلے بھی 1-2 سال بعد پاپا کے ساتھ آ جاتی تھی۔ یہ الگ بات کہ انہیں کبھی 2 دن سے زیادہ رہنا نصیب نہ ہوا تھا، مگر چچا کو اس نے ہوش سنبھالنے کے بعد بہت کم یہاں آتے دیکھا تھا، شاید 1-2 بار، اور ویسے بھی ماما، دادی اور چچا وغیرہ کا یہاں آنا پسند نہ کرتی تھی۔ ان کی آمد پہ ماما کے چہرے کے زاویے بگڑ جاتے تھے، اور یہ چیز چچا اور ان کی فیملی نے بھی محسوس کر لی تھی، تبھی چچا یا ان کی فیملی کے افراد کم ہی ان لوگوں کے ہاں آتے تھے۔ چچی تو بہت سال پہلے جب ماما کے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی تب آئی تھی، اس کے بعد اتنے سال گزر گئے تھے مگر اس نے چچی کو اپنے گھر آتے نہ دیکھا تھا۔ حسن بھی بس 1-2 بار کچھ دیر کو ہی آیا تھا۔ جیا آپی تو ایک بار بھی نہ آئی تھی، اور اب چچا جان کو ایک عرصے بعد اپنے گھر میں دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات اس کے لیے یہ تھی کہ آج ماما بھی نہ صرف وہاں ان لوگوں کے پاس بیٹھی تھی بلکہ انتہائی خوشگوار موڈ میں چچا اور دادی سے باتوں میں مصروف تھی۔ وہ خوش ہونے کے ساتھ حیران بھی تھی کہ آج یہ معجزہ کیسے رونما ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر کچن میں چلی آئی تھی جہاں مہرین آپی کنیز کے ساتھ مل کر کھانا بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ آپی، ماما کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا آج؟ ابھی کل ہی تو ان کا اور پاپا کا زبردست جھگڑا ہوا تھا دادی کی کسی بات کو لے کر، اور آج وہ ایسے؟ ماما کو کچن میں آتا دیکھ کر وہ ایک دم سے چپ کر گئی تھی۔ مہر، میٹھے میں لذیذہ کھیر ضرور بنانا، تمہاری دادی کو پسند ہے، اور ہاں، پودینے کی چٹنی بھی بنانا، تمہارے چچا کو سالن سے زیادہ چٹنی کے ساتھ روٹی کھانا پسند ہے۔ ماما تو مہرین کو ہدایت نامہ جاری کر کے کچن سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ وہیں کھڑی حیرتوں کے سمندر میں بری طرح غوطۂ زن تھی۔ منہ تو بند کرو یار، مکھی چلی جائے گی اندر، آپی نے اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ آئی کانٹ بلیو اٹ یار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کم از کم اس صدی میں تو ہرگز نہیں۔ بلیو میں یار، مجھ سے ماما کا سسرالی رشتوں کے لیے اتنا پیار بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ اس نے مہرین آپی کی طرف مڑتے ہوئے کنیز کی موجودگی کے خیال سے قدرے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ وہ واقعی ہی حیران تھی، اور اس کی حیرانی زیادہ اس وجہ سے تھی کہ کہاں تو ماما، چچا اور دادی لوگوں کی شکل دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ ان لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے ہمیشہ ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی تھی، اور کہاں آج ان لوگوں کی پسند کی ڈشز بنوائی جا رہی تھیں۔ اور پھر حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا ان دونوں بہنوں کو تب لگا جب 2 دن بعد پاپا کے ساتھ ماما کو بھی گاؤں جانے کے لیے تیار ہوتے دیکھا۔ وہ چچی کو حسن بھائی کی جاب کی مبارکباد دینے جا رہی تھی۔ آپی، یہ چچی کے ساتھ ماما کے مراسم اتنے دوستانہ کب سے ہو گئے کہ ماما ان تکلفات میں پڑ رہی ہیں؟ اس نے آپی کے قریب ہو کر سرگوشی کی تھی، جسے ماما نے بھی سن لیا تھا، اور جواب میں اسے ایک عدد گھوڑی سے نواز کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔
اور حیرانگی کا تیسرا جھٹکا اسے تب لگا جب کچھ دن بعد پاپا گاؤں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو ماما نے خود سے ہی اسے یہ کہتے ہوئے گاؤں جانے کی اجازت دی تھی، گھر میں فارغ بیٹھ کر جو سارا دن بور ہوتی رہتی ہو تو کچھ دنوں کے لیے گاؤں ہی چلی جاؤ۔ اس دن بھی تمہاری دادی کہہ رہی تھی کہ زری کو ہی لے آنا تھا۔ ماما کی بات سن کر وہ فوراً تیار ہونے کو دوڑی تھی، مارے خوشی کہ اس کو یہ تک سوچنے کی مہلت نہ ملی تھی کہ ماما تو اس کے گاؤں جانے کے سخت خلاف تھی۔ کبھی کبھار جو وہ پاپا کے ساتھ چلی جاتی تو ماما کا موڈ ہفتوں اس کے ساتھ انتہائی خراب رہتا، کتنے کتنے دن تک وہ اس سے بات تک نہ کرتی تھی، اور ماما کی اسی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے مہرین آپی اور زین بھیا کبھی گاؤں جانے کا نام تک نہ لیتے تھے۔ ایک بس وہی تھی جو پھر بھی سال میں 1-2 بار گاؤں کا چکر لگا لیتی اور پھر کتنے سارے دن ماما کے عتاب کا نشانہ بنتی، مگر آج ماما نے خود ہی پوچھے بغیر گاؤں جانے اور وہ بھی کچھ دنوں کے لیے وہاں رہنے کی اجازت کیسے دے دی؟ یہ سب سوچنے کی فرصت اس کے پاس نہ تھی۔ وہ منٹوں میں تیار ہو کر پاپا کے ساتھ گاؤں کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ پاپا کے ساتھ اسے دیکھ کر دادی بہت خوش ہوئی تھی، اور جب اس نے انہیں بتایا کہ وہ کچھ دن ان کے پاس ہی رہے گی تو جہاں دادی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، وہیں اس کی بات پہ خدیجہ چچی نے بے حد سراسیمیا نگاہوں سے جیا کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی بات پہ پریشان تو جیا بھی ہو گئی تھی کہ چچی سے تو اپنے بچوں کا 1-2 دن کے لیے بھی وہاں رکنا برداشت نہ ہوتا تھا، تو اب انہوں نے کیسے اسے یہاں آ کر رہنے کی اجازت دے دی تھی؟ اس لمحے جیا کو بھی اپنی ماں کے خدشات درست لگنے لگے تھے۔ حسن کو جاب ملنے پہ صالحہ تائی کا مبارکباد دینے آنا، ہر دوسرے دن فون پہ کتنی دیر دادی کا حال احوال دریافت کرنا، اور اب زرین کو کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے کی اجازت دینا، صالحہ تائی کے بدلتے رویے نے اسے بھی پریشان کر دیا تھا۔ جس بات کا اس کی ماما کو ڈر تھا، اگر واقعی میں ایسا ہو گیا تو وہ ماں بیٹی کیا کریں گی؟ کیا وہ حسن کی دوری سہ پائیں گی؟ یہ ساری سوچیں جیا کا دن منتشر کر گئی تھیں، اور انہی سوچوں کو لے کر اس بار اس کا رویہ زرین سے لیا دیا ہی تھا۔ مگر زرین کو تو گاؤں آ کر رہنے کی خوشی ہی اتنی تھی کہ اپنی اس خوشی میں اس نے جیا آپی اور خدیجہ چچی کے رویوں کے کھچاؤ کو خاص فیل نہ کیا تھا۔ حسن بھائی گھر پہ نہ تھے، وہ اپنی جاب کے سلسلے میں لاہور میں تھے، اسی لیے ان سے اس کی ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ 15-16 دن وہ گاؤں میں رہی تھی، اور اس عرصے میں حسن کا ایک بار بھی گھر آنا نہیں ہوا تھا، اور چچی جو پہلے بیٹے کی جدائی کا ایک دن گن کر گزارتی تھی، زرین کی موجودگی میں حسن کے گھر نہ آنے پہ بہت مطمئن تھی، کیونکہ بیٹے کے دل کا حال ان سے چھپا ہوا نہ تھا۔ اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ حسن کا زرین سے سامنا نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ اور جس دن وہ لاہور واپس آ رہی تھی، انہوں نے دل ہی دل میں خدا کا لاکھ شکر کیا تھا۔ اس کا رزلٹ آ گیا تھا، وہ شاندار نمبروں سے پاس ہو گئی، اسے بہت آسانی سے میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا تھا۔ میڈیکل کی ٹف سٹڈی کی وجہ سے کتنے مہینوں تک اس کا گاؤں جانا نہ ہوا، مگر ایک دن سنڈے کو جب پاپا کافی صبح گاؤں کے لیے نکل رہے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لی، کیونکہ پاپا نے اسی دن شام کو واپس آ جانا تھا۔ اسی لیے اس نے سوچا کہ منڈے کو اس کی کالج سے چھٹی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی گاؤں جاتے وہ بہت خوش تھی، اس بات سے بے خبر کہ آج کے بعد اسے گاؤں جانے کے نام سے بھی وحشت ہونے والی تھی۔ اگر اسے خبر ہو جاتی تو وہ کبھی وہاں نہ جاتی۔ چچا اور دادی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بہت پرتپاک ملے تھے، البتہ جیا آپی اور خدیجہ چچی کا رویہ روکھا تھا، اور اس بار اس قدر روکھا واضح تھا کہ وہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ چچی جو دادی کے ڈر کی وجہ سے پہلے اس سے ہنس کر گلے مل لیتی تھی، اس بار ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کی رمق تک نہ تھی۔ جیا بھی پہلے کی طرح اس بار اس کے ساتھ اتنا ہنس بول نہ رہی تھی۔ انہیں شام کو واپس آ جانا تھا، مگر جو ان لوگوں کے دور کے رشتہ دار بھی تھے، گاؤں میں پاپا کے دوست کی ڈیتھ ہو گئی تو پاپا اور چچا ادھر چلے گئے، جس وجہ سے اس رات ان لوگوں کو ادھر ہی رہنا پڑ گیا۔ وہ دادی کے پاس اکیلے بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تھی تو اٹھ کر کچن میں چلی آئی، جہاں جیا آپی اور چچی کے آج کام ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ جب بھی آتی، جیا آپی اسے بھرپور کمپنی دیتی تھی۔ ارے زرین، تم دادی کے پاس بیٹھو نا، ہم لوگ بھی بس فارغ ہو کر وہیں آ رہے ہیں، اسے کچن میں داخل ہوتے دیکھ کر چچی نے کہا تھا۔
چچی کی بات پہ اس کے قدم کچن کے دروازے میں ہی رک گئے تھے، مگر جیا آپی نے ماں کی گھریوں کی پرواہ کیے بغیر پیڑھا آگے گھسیٹتے اسے بیٹھنے کو کہا تھا تو وہ چچی کے ماتھے کے بلوں کو بغور دیکھتی وہاں بیٹھ گئی، یہ سوچتے کہ ہو سکتا ہے دادی کی کسی بات کی وجہ سے ان کا موڈ آف ہو۔ چچی دیکھ لیں، حسن بھائی لاہور میں ہوتے ہیں مگر وہ ایک بار بھی ہمارے گھر نہیں آئے، اور دیکھیں میں کتنی بے وقوف ہوں جو آئے دن منہ اٹھا کر آپ لوگوں سے ملنے چلی آتی ہوں۔ اس کے شکایتی انداز میں چچی سے کہنے پہ چچی کے لبوں پہ عجیب طنزیہ اور سرد سی مسکراہٹ آن ٹھہری تھی، اور جب بولی تو لہجہ مسکراہٹ سے بھی عجیب اور سرد سا تھا۔ ارے نہیں بچے، آپ کہاں بے وقوف ہو، آپ تو بہت سمجھدار ہو، بلکہ ضرورت سے بھی کچھ زیادہ سمجھدار ہو۔ چچی کے جواب پہ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی ان کی اس بات کا مطلب اخذ کرتی رہی۔ یہ کیسی بات کی تھی چچی نے؟ کچھ ایسا ضرور تھا ان ماں بیٹی کے رویے میں جو اسے آج تب سے بہت شدت سے چبھ رہا تھا جب سے وہ آئی تھی۔ اگرچہ رویہ تو ان کا بھی لیا دیا سا ہی تھا جب وہ پچھلی بار یہاں کچھ دنوں کے لیے رہنے آئی تھی، مگر اتنا نہیں تھا، اس لیے وہ محسوس نہیں کر پائی تھی، مگر اس بار ان کے رویوں کا سرد پن اتنی شدت لیے ہوئے تھا کہ بات بات پہ اسے محسوس ہو جاتا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی دل ہی دل میں ان کے رویے کے سرد پن کے پیچھے چھپی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر بہت غور کرنے پہ بھی وہ وجہ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی وہاں اس کی موجودگی کو مکمل نظر انداز کیے آپس میں باتوں میں مشغول تھیں۔ زرین کو اپنا وہاں بیٹھنا فضول لگنے لگا تو اٹھ کر دادی کے پاس آ گئی۔ حسن کافی رات گئے گھر آیا تو کچن کی لائٹ جلتے دیکھ کر وہیں چلا آیا تھا جہاں اماں اور جیا بیٹھی باتوں میں مگن تھی۔ السلام علیکم چچا جان، کب آئے ہیں؟ اس نے پیڑھے پہ بیٹھتے پوچھا تھا۔ وہ نہ صرف چچا کی گاڑی باہر گلی میں کھڑی دیکھ آیا تھا بلکہ دادی کے کمرے سے آتی زرین کی آواز بھی سن چکا تھا، تبھی پوچھ بیٹھا، مگر پوچھ کر پچھتا رہا تھا کیونکہ سننے کو جواب ہی ایسا ملا تھا۔ جس نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ لوگ آئے ہوئے ہیں، اس نے یہ نہیں بتایا کہ کب آئے ہیں۔ خدیجہ چچی کی بات کا مفہوم وہ بہت اچھی طرح سمجھ گیا تھا، تبھی اپنے اندر سر اٹھاتے تیش کو دباتے وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ کھانا تو کھا لیں۔ اسے اٹھتے دیکھ کر جیا جو اس کے سامنے پڑی ٹیبل پہ کھانا لگا رہی تھی، اس نے فوراً کہا تھا، بھوک نہیں ہے مجھے۔ یہ کہتے وہ کچن سے نکل گیا تھا، مگر نکلتے نکلتے بھی اس کو پیچھے سے اماں کی بڑبڑاہٹ سنائی دے گئی تھی۔ ہاں بھئی، بھوک تو اڑ ہی جانی تھی اس کی آمد کا سن کر، ایویں ہی تو نہیں اتنی رات کو دوڑا دوڑا آیا۔ اماں کی بات اس کے اندر ابلتے خون کے اشتعال کو کچھ اور بڑھا گئی۔ وہ تو خدا بخش چچا کے جنازے میں شرکت کے لیے آیا تھا، ان کا جنازہ اگلے دن صبح 8 بجے تھا، اور اس خیال سے کہ کہیں صبح وہ لیٹ نہ ہو جائے وہ رات کو ہی چلا آیا تھا، مگر اماں نے تو اس کی اتنی رات گئے آمد کو اپنے ہی انداز میں لیا تھا، اور ان کے اندر تک کڑواہٹ گھل گئی تھی، اور اپنے اندر کی ساری کڑواہٹ انہوں نے اس کے اندر منتقل کر دی تھی۔ اور ایسا آج ہی نہیں ہوا تھا بلکہ جب سے صالحہ تائی نے فون پہ دادی سے زری کے ساتھ اس کی شادی کی خواہش ظاہر کی تھی، اور دادی نے انہیں اور ابا کو چچی کے ہاں جا کر رشتہ مانگنے کو کہا تھا، وہ دادی اور ابا کے سامنے تو کچھ بھی نہ بول سکی تھی، مگر تب سے ان کا سارا غصہ بیٹے پہ اترنے لگا تھا۔ حالانکہ اس نے ابا کے سامنے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اسے زرین سے شادی نہیں کرنی، اور اس کا انکار سن کر ابا کو گویا آگ ہی لگ گئی تھی۔ اس دن سے ابا نے اس سے بات چیت بند کر رکھی تھی، وہ گھر میں ہوتا تو اس پہ نظر پڑتے ابا نفرت سے منہ موڑ لیتے، دادی کی آنکھیں بھی اسی پہ پڑتے ہی بھیگنے لگتی۔ اس نے ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو بری طرح رد کیا تھا۔ حسن ابراہیم کے لیے زرین منصور احمد کی ذات نے کتنی مشکلات کھڑی کر دی تھی، اس کی خبر زرین منصور احمد کے فرشتوں کو بھی نہ تھی۔ زرین سے باتوں کے دوران دادی کی کب آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا، وہ تو جب اس کے کوئی بات پوچھنے پہ انہوں نے کافی دیر جواب نہیں دیا تو اس نے بھی اپنی بند آنکھوں کو کھول کر سامنے دیکھا تھا، اور دادی کو سوتے دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ دادی کی عادت تھی یوں ہی باتیں کرتے کرتے سو جاتی۔ وہ مسکراتے ہوئے دادی پہ کمبل درست کر کے واش روم جانے کے ارادے سے باہر نکل آئی۔ اکثر دیہاتی گھروں کی طرح چچا جان کے گھر کا واش روم بھی گیٹ کے قریب بیرونی دیوار کے ساتھ بنا تھا۔ وہ ابھی برآمدے سے نکل کر باہر صحن میں آئی ہی تھی جب سامنے نظر پڑتے ہی اس کے قدم ایک دم رک گئے تھے۔
خوف کی ایک لہر پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی کیونکہ سامنے واش روم کی بیرونی دیوار کے ساتھ لگے بیسن کے پاس اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ صحن کی لائٹ بند ہونے کے باوجود وہ یہ جان گئی تھی کہ وہ کوئی مرد تھا، کیونکہ برآمدے میں جلتے بلب کی کچھ روشنی دور بنے واش روم تک آ رہی تھی۔ چچا جان اور پپا تو فوتگی والے گھر میں تھے، حسن بھائی بھی گھر پہ نہ تھے، تو پھر وہ کون تھا؟ کیا کوئی چور؟ چچی لوگوں کو بتانے کے ارادے سے وہ تیزی سے پلٹنے لگی تھی جب بیسن پہ جھکا شخص سیدھا ہوتے ہوئے مڑا تھا، اور اسی پل زرین منصور احمد کے دل کی دھڑکن جو چند لمحے قبل خوف کی وجہ سے بڑھ گئی تھی معمول پہ آنے لگی تھی۔ وہ خوش کن احساسات میں گھری وہاں کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ حسن بھائی کب آئے؟ آپی نے تو بتایا تھا کہ اس سنڈے انہیں نہیں آنا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا تھا تو اس نے اپنی اس سوچ کا اظہار اس کے سامنے بھی کر دیا۔ السلام علیکم حسن بھائی، آپ کب آئے؟ مجھے تو پتہ چلا تھا کہ آج آپ نے نہیں آنا۔ اتنے عرصے بعد حسن کو دیکھ کر جو خوشی اسے محسوس ہوئی تھی اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا، اور حسن ابراہیم جو کچھ دیر قبل ماں کی باتوں کی وجہ سے ابھی تک جل بھن رہا تھا، اب اسے اپنے سامنے پا کر اس کا دل کیا تھا کہ سامنے موجود لڑکی کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے۔ اس کی وجہ سے اس کی زندگی عذاب بن گئی تھی۔ کیوں آ جاتی تھی وہ ان لوگوں کی پرسکون زندگی میں ہلچل مچانے؟ اس کے دل کی بستی کا سکون تو پہلے ہی چھین چکی تھی، اب اور کیا چاہیے تھا اسے؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا ہوں۔ خود پہ کنٹرول کرتا وہ اس کی طرف دیکھے بغیر آہستہ سے جواب دے کر آگے بڑھ گیا تھا، تو زرین نے بھی واش روم کی سمت قدم بڑھا دیے۔ واش روم سے آنے کے بعد وہ دادی کے کمرے میں جانے کی بجائے حسن بھائی کے کمرے میں چلی آئی۔ آہستہ سے دستک دے کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو وہ جو لیٹ کر خود پہ کمبل پھیلا رہا تھا اسے اندر آتے دیکھ کر ناگواری کی شدید لہر نے اس کے اندر سر اٹھایا تھا، اس سوچ کے ساتھ کہ اگر اماں یا جیا میں سے کسی نے رات کے اس پہر حسن کو اس کمرے میں دیکھ لیا تو اماں جو آج کل ویسے ہی اس سے ناراض تھی اور بدگمان ہو جاتی، اور یہ چیز اس کو بالکل گوارا نہ تھی۔ تم اس وقت کیا کرنے آئی ہو؟ اس نے بیڈ سے اترتے ہوئے قدرے خشک لہجے میں پوچھا تھا، مگر وہ جو اس وقت اس سے اس بات پہ لڑنے کے لیے آئی تھی کہ وہ لاہور میں ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں کے گھر کبھی نہیں آتا، اس نے اس کے لہجے کے خشک انداز کو نوٹ نہ کر سکی، تبھی تو آگے بڑھتے اپنی ناراضگی کا اظہار کر گئی۔ حسن بھائی، میں آپ سے بہت ناراض ہوں، آپ لاہور میں ہوتے ہیں اور ہمارے گھر کبھی نہیں آئے۔ اس کی بات پہ حسن ابراہیم کچھ پل اس کی طرف دیکھے گیا، جو دونوں بازو سینے پر لپیٹے کچھ ناراض دکھائی دی تھی۔ کچھ پل اس کی سمت دیکھنے کے بعد وہ کافی سرد لہجے میں گویا ہوا تھا، اچھا چلو کوئی بات نہیں، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں تمہارے گھر نہیں آتا؟ تم جو چلی آتی ہو آئے دن منہ اٹھائے مجھ سے ملنے۔ اس کے لہجے سے برستی آگ کی تپش اس قدر زیادہ تھی کہ زرین منصور احمد دیکھتی رہ گئی تھی کہ اس کا وہ کزن جو ہمیشہ اس سے بہت اچھے طریقے سے ملتا تھا آج کیسے اور کیا بات کر رہا تھا۔ اپنی بات پہ زرین کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو نوٹ کرتے وہ درمیانی فاصلہ کچھ اور کم کرتے عین اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ ویسے سچ بتاؤ، خود سے آتی ہو یا تمہاری ڈیئر ماما جان کا پلان ہے تمہیں آئے دن یہاں بھیجنا؟ اسے اپنی تند نظروں کے حصار میں لیے اس نے دریافت کیا تھا، تو لہجہ لفظوں سے بھی زیادہ درست تھا۔ جی؟ وہ ناسمجھی سے اس کی سمت دیکھے گئی۔ وہ کس پلان کی بات کر رہا تھا اس کے کچھ بھی پلے نہ پڑا تھا۔ اگر تو ماما جان بھیجتی ہیں تو انہیں کہنا کہ جس مقصد سے وہ تمہیں یہاں بیچتی ہیں وہ کبھی پورا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ شعلے اگلتی نگاہیں اس کے چہرے پہ ٹکائے وہ بولا تھا۔ زرین نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا جب انگلی اٹھاتے یہ کہتے اسے چپ کرا گیا تھا، ایک منٹ، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ اور پھر اسی تند لہجے میں مزید بولا تھا، اپنی ماما جان کو میرا ایک پیغام دینا کہ اس گھر کا ایک بیٹا چھین کر ان کا دل نہیں بھرا جو اب دوسرے کے پیچھے تمہیں لگا دیا ہے۔ حسن بھائی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تقریباً رو دینے کو تھی۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھ آ رہی ہیں تمہیں، اور اگر نہیں بھی آ رہی تو جا کر اپنی ماما کو بتانا، وہ ضرور سمجھ جائیں گی۔ انہیں کہنا کہ اپنا اور تمہارا ٹائم ویسٹ مت کریں، کیونکہ یہاں سے اب انہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کا راستہ دکھاتا وہ شعلے برساتے لہجے میں کہہ گیا تھا۔ وہ ساکت ٹھہری پل پل اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھرتا اور ٹپ ٹپ آنسو گرتا محسوس کرنے لگی۔
حسن کے وہاں سے جانے کے اشارے کے باوجود وہ ایک دم نہ ہلی تھی۔ اور ہاں، ایک بات اور اپنی ماما سے کہنا کہ ہر مرد منصور احمد نہیں ہوتا، خوبصورت چہرے اور دل لبھانے والی اداؤں پہ فدا ہونے والا۔ میں حسن ہوں، حسن ابراہیم، جس کی ماں آج تک اس نفرت کی فصل کاٹ رہی ہے جس کا بیج تمہاری ماما نے بویا تھا دادی کے دل میں۔ تو پھر انہوں نے کیسے سوچ لیا کہ میں ان کی بیٹی کے حسن تو پھر انہوں نے کیسے سوچ لیا کہ میں ان کی بیٹی کے حسن اور اداؤں کے جال میں پھنس کر ان کے پلان کو کامیابی سے ہمکنار کروں گا؟ کیا سوچ کر انہوں نے میری اور تمہاری شادی کی بات کی ہے؟ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے سے باہر دھکا دیتے ہوئے اس نے کہا تھا اور زور سے دروازہ بند کر دیا، یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ اس کے دھکا دینے سے وہ برآمدے کے سخت ٹھنڈے فرش پر بری طرح گری تھی۔ وہ تو دروازہ بند کر چکا تھا، مگر وہ کتنی ہی دیر تک ٹھنڈے فرش پر بیٹھی گھٹوں میں سر دیے آنسو بہاتی رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر گیا تھا جب گیٹ پہ پاپا اور چچا کی آواز سنائی دی تھی تو وہ جو ہوش و حواس سے بیگانہ ٹھنڈے فرش پہ بیٹھی تھی، آنسو پونچھتے تیزی سے اٹھ کر دادی کے کمرے میں آ گئی تھی۔ صبح تک وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ واپسی پہ گاڑی میں سارا راستہ وہ بالکل خاموش تھی۔ پاپا نے ایک دو بار اس کی خاموشی کی وجہ دریافت کی تو اس نے بخار اور سر درد کا بہانہ بنا دیا، جس پہ پاپا مطمئن ہو گئے تھے کہ بخار تو اسے واقعی تھا۔ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے بند آنکھوں سے وہ اندر ہی اندر آنسو بہانے میں مگن تھی۔ آج سب کچھ واضح ہو گیا تھا تو وہ خود سے بھی نظر ملانے کے قابل نہ رہی تھی، تو ماما اس لیے اب اسے گاؤں بھیجنے پہ اتنی آسانی سے راضی ہو جاتی تھی۔ جیا آپی اور چچی کے رویے کا سرد پن اب اس پہ اچھی طرح واضح ہو گیا تھا۔ حسن ابراہیم نے تو لفظوں کے کوڑے برسا برسا کر اپنے اندر کی بھڑاس نکال لی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس نے زرین منصور احمد کو جیتے جی مار دیا تھا، کہیں کا نہ چھوڑا تھا، اسے اس سے ہی نگاہ ملانے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ اس کا کہنا کہ وہ اس کو اپنی زلفوں کے جال میں پھنسانے کے لیے بار بار گاؤں آتی رہی ہے، زرین کے اندر باہر آگ لگا گیا تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ حسن ابراہیم کا اس کے دل میں ایک خاص مقام تھا، اس کے دل کی دھڑکنوں میں بستا تھا وہ شخص، مگر اس نے کسی پلان کے تحت نہیں کی تھی محبت اس شخص سے۔ اسے تو خود خبر نہیں ہوئی تھی کہ کب کیسے وہ اس کے دل میں سارے دروا کرتا اندر تک چلا گیا تھا۔ اس کے دل میں اونچی مسند پہ براجمان تھا وہ شخص، مگر آج اس نے زرین احمد کو بہت پستی، بہت گہرائی میں لا پھینکا تھا کہ وہ ذلت کے اس احساس سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی جس سے اس نے اسے دو چار کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ تو محبت کی ان راہوں کی مسافر تب بنی تھی جب اس نے حسن ابراہیم کی لائٹ براؤن آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کے بہت واضح رنگ دیکھے تھے، اور وہی رنگ دیکھ کر تو خدیجہ چچی بھی خوفزدہ ہو گئی تھی، اور اتنی خوفزدہ ہوتی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے زرین منصور احمد کی محبت کے رنگ نوچ کر پھینکنے پہ مجبور کر دیا تھا، اور اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ زرین کے دل سے بھی سارے احساسات مٹا گیا تھا۔ وہ خالی آنکھیں خالی دل لیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ اسے گاؤں سے آئے ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے جب دادی اور چچا حسن کے لیے اس کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ صالحہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ فوراً ہاں کہہ دیں، مگر منصور احمد نے ان سے کچھ ٹائم مانگا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ پہلے زرین سے بات کریں گے پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ اگرچہ ان کی اس بات پہ جہاں دادی کو اعتراض ہوا تھا وہیں ماما بھی جز بز ہوئی تھیں، مگر وہ منصور احمد تھے جنہوں نے اگر ساری زندگی بیوی سے بے پناہ محبت کی تھی تو بچوں میں ان کی جان تھی۔ دادی اور چچا اس رات وہیں رک گئے تھے، اور رات کو جب پاپا نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر اس کو دادی اور چچا کی آمد کی وجہ سے آگاہ کرتے اس کی مرضی دریافت کی تھی تو پاپا کی بات پہ زرین منصور احمد کو کتنے ہی پل لگے تھے خود کو سنبھالنے میں۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا بچے۔ پاپا کی بات پہ وہ ایک دم سے حواسوں میں لوٹی تھی اور جلدی سے سر کو نفی میں ہلا گئی تھی، کیونکہ حلق میں پھنسے نمکین گولے نے بولنے کے قابل تو نہ چھوڑا تھا۔ دیکھو بچے، میں آپ کو کسی بات کے لیے مجبور نہیں کروں گا، اگر ایسا ہوتا تو آپ سے پوچھے بغیر ہاں کہہ دیتا، مگر ایک بات ضرور کہوں گا، حسن بہت اچھا لڑکا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ میری ماں کی خواہش ہے، مگر خیر کوئی بات نہیں، آپ کا دل نہیں مانتا تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ پاپا کی بات پہ اپنی آنکھوں میں تیرتی نمی کو اندر دھکیلتے وہ بمشکل اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ پاپا نے چچا لوگوں کو انکار کر دیا تھا، اور جب اس بات کی خبر ان لوگوں کے گاؤں واپسی پہ خدیجہ چچی کو ہوئی تھی
تو جہاں انہیں بہت خوشی محسوس ہوئی تھی، وہیں یہ جان کر وہ حیرتوں کے سمندر میں گر گئی تھیں کہ اس رشتے سے انکار صالحہ احمد یا منصور احمد نے نہیں بلکہ زرین منصور احمد نے کیا تھا۔ کتنے ہی پل لگے تھے انہیں یقین کرنے میں، مگر پھر یہ سوچ کر کہ انکار چاہے جس نے بھی کیا ہو، انہیں اس سے کیا، انہیں تو بس اپنے بیٹے کی شادی صالحہ احمد کی بیٹی سے نہیں کرنی تھی، اور زرین کے انکار کے بعد اب ایسا ہونا ممکن نہ تھا۔ اس کے انکار نے ماما کو اتنا ناراض کیا تھا کہ مارے غصے کے انہوں نے کتنے ہی دن اس سے بات نہ کی تھی۔ البتہ آپی نے اسے سمجھانا چاہا تھا تو وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ کیوں آپی؟ وہ حسن ابراہیم جو ایک بیٹی کے لیے ماما پاپا کو قبول نہ تھا، وہ آج دوسری کے لیے کیسے قابل قبول ہو گیا؟ میرے انکار پہ ماما کو اتنا غصہ کیوں ہے جبکہ وہ اس سے پہلے آپ کے لیے اسے خود ریجیکٹ کر چکی ہیں؟ مہرین بس اس کو دیکھ کر رہ گئی، کیونکہ اپنی ماں کی مادہ پرستی سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اس کی بار جب انہوں نے حسن ابراہیم کو ریجیکٹ کیا تھا تو تب وہ صرف حسن ابراہیم تھا، جبکہ آج وہ ایس پی حسن ابراہیم تھا جس کے پاس لاہور جیسے شہر میں گھر، گاڑی، نوکر سب کچھ موجود تھا۔ تو پھر اتنی اچھی آسامی ہاتھ سے جانے پہ ماما ناراض کیسے نہ ہوتی؟ مہرین کی بار جب انہوں نے حسن کو ریجیکٹ کیا تھا تو مہرین کو اس بات سے کوئی فرق نہ پڑا تھا، کیونکہ اسے حسن ابراہیم کی ذات سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر زرین کے انکار پہ جہاں اسے بہت دکھ ہوا، وہیں اس کا انکار اسے حیرت میں بھی مبتلا کر گیا تھا کہ وہ تو اس شخص کی دیوانی تھی، اس کی ذات سے بہت متاثر تھی۔ زرین کے دل میں موجود حسن ابراہیم کی محبت مہرین آپی سے چھپی نہ تھی، کیونکہ حسن کے نام پہ زرین کے گلابی گالوں کی لالی کچھ اور بڑھ جاتی تھی۔ اب ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اس سے شادی سے انکار کر گئی تھی؟ کچھ دنوں تک ماما اس سے ناراض رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ ان کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے سارا دھیان اپنی اسٹڈی پہ لگا لیا، لیکن پھر بھی کبھی کبھار بہت شدت سے وہ آگ برساتا لہجہ اس کے کانوں میں گونجتا تو اس کے تن من کو خاک کر جاتا۔ پھر بہت دقتوں سے وہ خود کو سنبھال پاتی اور اسی جلنے، سنبھلنے اور بہلنے کے اس عمل میں بہت سا وقت گزر جاتا۔ وہ میڈیکل کے آخری سال میں آ گئی تھی۔ اس دوران مہرین بیاہ کر جواد کے ساتھ کینیڈا چلی گئی تھی۔ چچا نے بھی جیا آپی کی شادی کر دی تھی اور حسن کی منگنی چچی کی بھانجی سے ہو گئی تھی۔ جیا کی شادی پہ پاپا نے اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا، مگر اس نے اسٹڈی کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ وہ کیسے جا سکتی تھی وہاں؟ کس طرح سامنا کرتی اس شخص کا جس کے لیے اس کے دل میں اب صرف نفرت ہی نفرت تھی؟ اس کے میڈیکل کے آخری سال میں آتے ہی ماما نے اس کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے تھے۔ ان کا ارادہ اس کا تعلیمی سلسلہ ختم ہوتے ہی اس کی شادی کرنے کا تھا، مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب ایک دن اچانک پاپا ان لوگوں کو چھوڑ کر ابدی نیند سو گئے تھے۔ وہ رات کو بالکل ٹھیک سوئے تھے، مگر صبح اٹھنا انہیں نصیب نہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ان لوگوں پہ تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ پاپا کے لیے روتے کرلاتے وہ دونوں ماں بیٹی یہ نہ جانتی تھیں کہ ابھی تو مزید امتحان ان کے منتظر تھے۔ مہرین چند دنوں کے لیے آئی تھی۔ ماں بہن کو تسلیوں سے نواز کر وہ پھر سے کینیڈا رخصت ہو گئی۔ پاپا کو دنیا سے رخصت ہوئے 2 ماہ گزر چکے تھے کہ جب زین بھیا اور ماما کے درمیان زبردست جھگڑا اس وجہ سے ہوا تھا کہ زین بھیا کو آفس میں آنے والی اپنی نئی سیکرٹری کچھ اتنی پسند آ گئی تھی کہ وہ اسے بیوی بنانے پہ تل گئے تھے، جبکہ ماما نے صاف انکار کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو کبھی بھی اپنی بہو نہیں بنائیں گی۔ دونوں ماں بیٹے کے درمیان اس جنگ کا خاتمہ اس دن ہوا جس دن حسن بھیا واپسی پہ اپنی دلہن کو لے کر آ گئے تھے۔ ماما ساکت سی کھڑی تھی۔ آئی تھنک یہاں زین آنا تھا، اس کے بھائی کا نام زین ہے یہاں، لیکن حسن لکھا ہوا ہے۔ چلو خیر۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ماما کی طرف دیکھا، یہ سوچتے ہوئے کہ اب گھر میں ایک ہنگامہ یقینی تھا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ماما نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر نئی دلہن کا استقبال کیا تھا۔ اسے گلے سے لگاتے پیار کرتے ان کی آنکھوں کا خالی پن زین بھیا کو نظر آیا ہو یا نہ، اس نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا اور اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ جیسی بھی تھیں، مطلب پرست تھیں، خود غرض اور مادہ پرست تھیں، مگر اس کی ماں تھیں۔ ان کی بے بسی پہ اسے تکلیف محسوس ہو رہی تھی، مگر ان دونوں کی تکلیف صرف یہاں تک ہی محدود نہ رہی تھی، کیونکہ ماما نے زین بھیا کی دلہن کو دل پہ جبر کر کے ہی صحیح تسلیم کر لیا تھا۔ یہ سوچتے وہ اسے گھر سے نہیں نکال سکتی تھیں، مگر دلہن کو ان ماں بیٹی کا وجود چند ماہ میں ہی کھٹکنے لگا تھا، اور اتنا کھٹکنے لگا کہ زین بھیا بیوی کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو گئے۔
ماما خاموشی سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے بعد زین بھیا کا چہرہ ان کو شروع میں دنوں، پھر ہفتوں اور بعد میں مہینوں بعد نظر آنے لگا۔ وہ حیران ہوتی جب مہینوں بعد زین بھیا ماما سے ملنے آتے تو وہ شکایت کا ایک حرف بھی زبان پہ نہ لاتی تھی، اور پھر زین بھیا کی آمد کا یہ سلسلہ بھی جلد ہی ختم ہو گیا جب وہ یہاں سے سارا بزنس سمیٹ کر جرمنی سیٹل ہو گئے۔ گاؤں سے کبھی چچا ان لوگوں سے ملنے آ جاتے تھے، اب کی بار چچا آئے تو دادی بھی ان کے ساتھ تھی۔ ماما نے دادی کو روک لیا تھا، دادی رک بھی گئی تھیں یہ شکایت کیے بغیر کہ کبھی تو انہیں دادی کا وجود سب سے زیادہ کھٹکتا تھا۔ ماما کا زیادہ وقت اب عبادت میں گزرنے لگا تھا۔ وہ گھنٹوں جائے نماز پہ بیٹھی رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی۔ ان کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، شوگر بھی اب اکثر ہائی رہنے لگی تھی۔ شوگر کنٹرول ہوتی تو بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا۔ اکلوتے بیٹے کی جدائی کا روگ انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ مہرین فون پہ انہیں تسلی دیتی تو وہ پھیکا سا مسکرا دیتی کہ یہ تو ان کی خدا کی طرف سے سزا ملی تھی کہ وہ بیٹا جسے ایک دن نہ دیکھتی تو بری حالت ہو جاتی، اب اس کی شکل زندگی میں نظر آنی تھی یا نہیں انہیں خبر نہ تھی، لیکن وہ یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سزا انہیں دادی کا دل دکھانے کی وجہ سے ملی تھی۔ دادی کا بیٹا تو پھر بھی ان سے دور آ بسنے کے بعد بھی ان سے ملنے ضرور جاتا تھا، چاہے مہینے میں ایک بار ہی صحیح، مگر ان کا بیٹا تو مہینوں مہینوں فون بھی نہ کرتا تھا۔ اس دن دادی نماز پڑھ رہی تھی جب ماما نے ان کے پاؤں پکڑتے روتے ہوئے معافی مانگی تھی۔ مجھے معاف کر دیں اماں، خدا کے لیے معاف کر دیں، آپ کے ساتھ کی گئی زیادتیاں مجھے کسی پل چین نہیں لینے دیتی۔ میں آپ کا بیٹا چھین کے لے آئی تھی تو دیکھیں آج میرا اکلوتا بیٹا مجھے کس طرح چھوڑ کے جا چکا ہے۔ مجھے معاف کر دیں، آپ کی معافی سے مجھے تھوڑا سکون مل جائے گا، کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا اماں، نہ شوہر، نہ بیٹا اور نہ سکون، مجھے تھوڑا سا سکون دے دیں۔ ماما نے دادی کے ہاتھ تھامتے التجا کی تھی تو دادی بھی ماما کو ساتھ لگائے رو دی تھی۔ میں نے تو کبھی بھی تمہیں بد دعا نہیں دی تھی بہو، کیونکہ تجھ سے تو میرے بیٹے کی خوشیاں وابستہ تھیں، پھر بھلا میں تجھے بد دعا کیسے دیتی؟ حالانکہ تیری غلط باتوں پہ اختلاف ضرور کرتی تھی مگر بد دعا کبھی نہیں دی۔ اماں اور دادی دونوں ایک دوسرے کے گلے لگائے روتی جا رہی تھیں، اور دروازے پہ کھڑی زرین منصور احمد نے دل میں سوچا تھا کہ واقعی یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ دادی کچھ دنوں کے لیے گاؤں گئی تھیں۔ حسن کی شادی کی ڈیٹ فکس ہونی تھی، اس لیے چچا آ کر ان کو لے گئے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ اب حسن کی شادی تک دادی وہاں ہی رہیں گی، مگر اگلے اتوار کو ہی دادی واپس آ گئی تھیں۔ حسن ان کو گیٹ پہ اتار گیا تھا، آج کل اس کی ہاؤس جاب چل رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے لوٹی تو سامنے دادی کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی کہ وہ تو شادی تک وہاں رکنے والی تھیں، پھر واپس اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ ان سب سوچوں کے باوجود اسے دادی کے واپس آ جانے کی بہت خوشی ہوئی تھی، کیونکہ چند دنوں میں رمضان شروع ہونے والا تھا۔ ماما تو شوگر کی وجہ سے روزہ نہ رکھتی تھیں، ان سے رکھا ہی نہ جاتا تھا۔ دادی کے واپس آنے پہ زرین نے شکر کیا تھا کہ دادی کی موجودگی میں سحر افطار پہ کچھ تو رونق رہتی، مگر اس نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ دادی جب سے گاؤں سے ہو کر آئی تھیں کچھ چپ چپ سی تھیں۔ اس نے پوچھا تو یہ کہتے ہوئے ٹال گئی تھیں کہ بس یوں ہی آج کل طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ اس نے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا جیسے وہاں گاؤں میں ضرور کچھ ایسا ہوا ہے جو ان کی پریشانی کا باعث ہے۔ ایک دو بار اس نے ماما اور دادی کو سر جوڑے آہستہ آواز میں باتیں کرتے بھی سنا تھا، مگر اس کے قریب آنے پہ وہ فوراً خاموش ہو جاتی تھی۔ رمضان شروع ہوا تو اس کا ہاسپٹل سے آنے کے بعد سارا وقت عبادت میں گزرتا۔ دادی رات کو دیر تک جاگ کر عبادت کرتی تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی۔ صبح سحری میں بھی وہ کافی جلد اٹھ جاتی تھی، سحری کا انتظام تو کنیز ہی کرتی، وہ اور دادی اتنی دیر میں نوافل ادا کر لیتی۔ سحری کے بعد وہ دونوں تلاوت قرآن کے بعد سوتی تو پھر ظہر کی نماز سے کچھ پہلے ہی اٹھتی، کیونکہ رات دیر تک جاگنے اور صبح جلد اٹھنے سے نیند پوری نہ ہو پاتی تھی، سو ظہر تک سوتی تھی۔ زندگی میں ایک بار پھر کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا تھا اسے، مگر اس کا سارا سکون اس وقت غارت ہو گیا تھا جب ایک بار پھر چچا اور چچی اس کے لیے حسن ابراہیم کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ چچے کی بھانجی نے شادی کی ڈیٹ فکس ہونے کا سن کر زہریلی دوا کھا کر خودکشی کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ حسن ابراہیم کی بجائے اپنے چچا زاد سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے والدین نے زبردستی اس کا رشتہ حسن سے طے کر دیا تھا، کیونکہ وہ دوسرا لڑکا کم پڑھا لکھا ہی نہیں بلکہ آوارہ اور نکما بھی تھا، اور اب بیٹی کی خودکشی والی حرکت کے بعد وہ اس کی شادی اسی لڑکے کے ساتھ کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے چچا جان سے معافی مانگی تھی۔ چچا جان کو غصہ تو بہت تھا
کہ اب جب شادی کی ڈیٹ فکس ہونے والی تھی، اس رشتے کے ختم ہونے سے بے عزتی تو ان کی اور ان کے بیٹے کی بھی کم نہ تھی، مگر ان لوگوں کی مجبوری اور بے بسی انہیں کچھ بھی کہنے سے روک گئی تھی۔ وہ ان لوگوں سے کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے واپس لوٹ آئے تھے۔ انہوں نے اس دن رات کو بیوی پہ واضح کر دیا تھا کہ اب وہ حسن کی شادی اپنی بھتیجی سے کریں گے، کیونکہ ایک بار پھر سے پرانی خواہش ان کے اندر سر اٹھانے لگی تھی۔ پھر جب انہوں نے اس بات کا ذکر بیٹے سے کیا تو اس کی نظریں خود بخود ہی ماں کے چہرے پہ جا ٹھہری تھی، جہاں آج ابا کی بات پہ پریشانی کی بجائے سکون ہی سکون نظر آ رہا تھا۔ تبھی تو وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا تھا، آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں ابا، لیکن اماں سے ضرور پوچھ لیجئے گا، کیونکہ میں نے پہلے بھی ان کے فیصلے کو اہم سمجھا تھا، اور آج بھی وہ جہاں چاہیں گی، جس لڑکی سے چاہیں گی، شادی کر لوں گا۔ اس کی بات سن کر ابا کی بھی سوالیہ نگاہیں خدیجہ چچی پہ جا ٹھہری تھی، جنہوں نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ پہلے وہ زرین کے رشتے سے انکاری صرف صالحہ بیگم کی وجہ سے تھی، مگر وقت اور حالات نے صالحہ احمد کو بہت بدل دیا تھا۔ وہ تو خود اپنے اکلوتے بیٹے کی جدائی کا دکھ سہ رہی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ اب وہ ان سے ان کا بیٹا چھیننے کی کوشش نہیں کریں گی، اس لیے وہ شوہر کے ساتھ زرین کا ہاتھ مانگنے چلی آئی تھی۔ اور صالحہ احمد کو اور کیا چاہیے تھا؟ ان کی تو درینہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ انہوں نے جھٹ ہاں کہہ دی۔ یہ جانے بغیر کے دروازے کے باہر کھڑی زرین منصور احمد انگاروں پہ لوٹ رہی تھی۔ چچا اور چچی اس رات ادھر ہی ٹھہر گئے تھے۔ اسے ماما سے بات کرنے کا بالکل بھی موقع نہ ملا تھا، کیونکہ ماما سارا وقت ان لوگوں کے ساتھ ہی رہیں۔ رات کے کھانے کے بعد چچا جان نے نہ صرف اس کو حسن ابراہیم کے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی، بلکہ ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ عید سے ایک دن پہلے یعنی چاند رات کو ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا، اور عید کے دن ان دونوں کا ولیمہ وہ بہت دھوم دھام سے گاؤں میں کریں گے۔ یہ سب طے کرتے انہوں نے ایک بار بھی اپنی چہیتی بھتیجی کے چہرے کے اڑتے رنگوں کو نہ دیکھا تھا، مگر اس کے چہرے کے تنے نقوش ماما کو اندر ہی اندر خائف کر رہے تھے۔ لیکن فی الحال ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے سر جھکائے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسن کے نام کی انگوٹھی پہن لی تھی۔ رات کو جب سب سونے کے لیے چلے گئے تو وہ ماما کے سامنے پھٹ پڑی تھی۔ اتنا بڑا فیصلہ آپ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتی ہیں ماما؟ آپ نے ایک بار بھی پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ کیسی ماں ہیں آپ؟ غصے میں بولتے اس کی آواز کافی بلند ہو گئی تھی تو ماما نے سرت سے اٹھ کر کمرے کا ادھ کھلا دروازہ پوری طرح بند کر دیا۔ آہستہ بولو زرین، اگر منصور بھائی یا بھابھی نے سن لیا تو کیا سوچیں گے وہ کہ کیسی تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ اور ویسے بھی تمہیں اعتراض کس بات پہ ہے؟ کیا کمی ہے حسن میں؟ تعلیم یافتہ ہے، اعلیٰ عہدے پہ فائز ہے، اپنی زمین جائیداد ہے اس کی، اور سب سے بڑھ کر اپنا ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا ہے۔ میری تو پہلے بھی خواہش تھی کہ تمہاری شادی حسن سے ہو، اور اب جس طرح تمہارے چچا نے اتنے مان سے تمہارا رشتہ مانگا ہے، میں تو ان کا وہ مان نہیں توڑ سکی۔ ہاں اگر تمہیں اعتراض ہے تو جاؤ جا کر کہہ دو ان سے کہ تمہیں ان کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی۔ ماما نے گیز سے اس کی طرف دیکھ دیکھ کہا تھا تو وہ بے بسی سے ماما کی طرف دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اب وہ کیسے بتاتی ان کو کہ ان کی اس خواہش نے ہی تو اسے حسن ابراہیم کی نظروں میں دو کوڑی کا کر چھوڑا تھا، مگر وہ چچا کے سامنے جا کر انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کیا بتاتی ان کو کہ وہ ان کے لائق فائق خوبرو اور آفیسر بیٹے کو کس لیے ریجیکٹ کر رہی ہے؟ خود کو بے بسی کی انتہاؤں پہ محسوس کرتے وہ ماما کے بیڈ پہ بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اسے اس طرح روتے دیکھ کر ایک لمحے کو ماما کے دل کو بھی کچھ ہوا تھا، مگر وہ اس کے سامنے کمزور پڑ کر اس کے ارادوں کو شے نہیں دے سکتی تھی۔ تبھی تو اس کو روتا چھوڑ کر کمرے سے ہی نکل گئی۔ چچا تو اگلے دن صبح سویرے ہی گاؤں کے لیے نکل گئے تھے، پر چچی ادھر ہی تھی کہ انہیں اپنی شہر کی بہو کے لیے بری ادھر سے ہی بنانی تھی۔ ماما تو گرمی کی وجہ سے بازاروں کے چکر نہیں لگا سکتی تھیں کہ ان کا بی پی شوٹ کر جاتا تھا، سو یہ فریضہ بھی اسے انجام دینا پڑا، مگر اس وقت وہ اندر ہی اندر جل کڑ کر رہ گئی جب چچی نے اسے یہ کہتے تیار ہونے کا کہا تھا، زری بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں نے حسن کو فون کر دیا ہے، وہ بس ہمیں لینے آتا ہی ہوگا۔ چچی کی بات پہ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا، مگر وہ انہیں جواب بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اسی لیے جب چچی اٹھ کر چینج کرنے چلی گئیں تو اس نے اپنے برابر بیٹھی ماما کی طرف مڑتے کہا تھا، مجھے نہیں جانا ماما، آپ چلی جائیں چچی کے ساتھ۔ اور ٹی وی بند کر کے ریموٹ ٹیبل پہ پھینکنے والے انداز میں رکھتے وہ ابھی اٹھی بھی نہ تھی جب ماما نے انتہائی غصے میں سختی سے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اسے دوبارہ بٹھا لیا تھا۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں زری، میرے لیے اور پریشانیاں کریٹ مت کرو۔
ٹھنڈے دل سے سوچو گی تو اندازہ ہوگا کہ ماں کا فیصلہ کتنا درست ہے، کیونکہ حسن جیسے رشتے روز روز نہیں ملتے۔ ماما نے اپنے غصے پہ کنٹرول کرتے اسے بہت رسان سے سمجھانا چاہا تھا، مگر مجھے یہ اچھا رشتہ نہیں چاہیے ماما۔ اس نے بہت سکون سے ماما کی طرف دیکھتے کہا تھا، مگر اس کا سکون ماما کو بے سکون ہی نہیں مشتعل بھی کر گیا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، دفع ہو جاؤ اور جو جی میں آئی کرو۔ غصے سے بولتے وہ روتی تھی۔ میرے رب کو تو شاید مجھ پہ ترس آ ہی جائے، مگر میری اولاد کو مجھ پہ کبھی ترس نہیں آتا۔ ایک بیوی بچوں سمیت جرمنی جا بیٹھا ہے، مہینوں اسے فون کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ دوسری اب کینیڈا کے علاوہ کہیں 4 دن نہیں رہتی۔ رہ گئی تو جاؤ، آج سے میری طرف سے تم بھی آزاد ہو، جو جی میں آئی کرو۔ نہیں کرنا تمہیں یہ شادی، نہ کرو، میں تمہارے چچا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گی۔ ماما کا یوں ایموشنل ہونا اسے ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ تبھی تو مرتا کیا نہ کرتا کے مصادق چچی کے ساتھ بازار جانے کو مان گئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کے پشت سے ٹیک لگائے ادھر ادھر دیکھتے وہ اماں کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے فون کر کے بلا کر اب جیسے وہ سو گئی تھی۔ انتظار کرتے کوفت میں مبتلا ہو کر اس نے ایک بار پھر ہارن دینے کے ساتھ ہی مڑ کر گیٹ کی طرف دیکھا تھا تو نگاہیں گویا وہیں ساکت ہو گئی تھی۔ اماں کے پیچھے گیٹ سے نکلتی زرین منصور احمد آج بھی ہمیشہ کی طرح حسن ابراہیم کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا رہی تھی۔ آف وائٹ ٹراؤزر پہ آف وائٹ اور فیروزی پرنٹڈ شرٹ اور انہی دونوں کلرز کا پرنٹڈ شفون دوپٹہ اپنے گرد اچھی طرح لپیٹے اس کا گلابی چہرہ آج بھی کچھ پل کے لیے اسے ساکت کر گیا تھا۔ اس کی نگاہیں کچھ پل کو آج بھی اس کے چہرے پہ منجمد ہو گئی تھیں۔ ان دونوں کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گاڑی کو مین روڈ پہ لانے سے پہلے وہ بیک مرر کو اس زاویے پہ سیٹ کر چکا تھا جہاں سے پچھلی سیٹ پہ بیٹھی زرین منصور احمد کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پہ زرین نہ صرف غصے سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی بلکہ قہر بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا بھی تھا، اور بیک مرر سے ہی اسے قہر بار نظروں سے اپنی جانب دیکھتے پا کر ہی وہ تھوڑا پیچھے کو مڑتے مسکراتی نگاہوں سے بولا تھا، کیا حال ہے کزن؟ ٹھیک ہوں، یہ کہتے زرین فوراً نظروں کا زاویہ بدل کر باہر دیکھنے لگی تھی۔ چچی کے سامنے اس کا اپنے ساتھ یوں بے تکلف ہونا اسے مزید کنفیوز کر گیا تھا۔ گاڑی میں اے سی کی موجودگی کے باوجود اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھی۔ اس کے بعد لیبرٹی میں شاپنگ کرتے بھی سارا وقت وہ 2 لائٹ براؤن آنکھوں کے حصار میں رہی تھی اور خود کو دل میں اس بات کے لیے کوستے کہ وہ کیوں ماما کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ کر چچی کے ساتھ آ گئی تھی۔ وہ ہی دل میں خود سے عہد کر رہی تھی کہ آئندہ چچی کے ساتھ نہیں آنا، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ خرابی طبیعت کا بہانہ بنا کر وہ انکار کر گئی تو مجبوراً ماما کو چچی کے ساتھ جانا پڑا، کیونکہ چچی کے بقول انہیں زرین کی پسند کا بالکل بھی اندازہ نہ تھا۔ ساری شاپنگ مکمل کر کے چچی گاؤں چلی گئیں تو ماما اس کے سر ہو گئیں کہ وہ میکے کی طرف سے بھی کچھ جوڑے خریدے۔ چچا نے جہیز کے نام پہ کوئی بھی چیز لینے سے سختی سے منع کر دیا تھا، مگر پھر بھی ماما چاہتی تھی کہ اور نہیں تو وہ اپنے لیے چند جوڑے اور زیورات تو لے لے، مگر اس نے یہ کہتے انکار کر دیا، بہت گرمی ہے ماما اور روزے کے ساتھ شاپنگ نہیں ہوتی۔ اس کے پاس ہمیشہ کی طرح بہانہ تیار تھا تو تنگ آ کر ماما نے خود ہی جا کر اس کے لیے شاپنگ کر لی۔ وقت پڑ لگا کر اڑ رہا تھا۔ جو عید قریب آ رہی تھی زرین کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ کیسے رہ پائے گی ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کے ہاتھوں وہ اتنا ذلیل ہو چکی تھی۔ اس کے وہ الفاظ تو آج تک نہ نکلے تھے ذہن سے، تو ایسے میں وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے سے خائف تھی، اور پھر وہ دن بھی آ پہنچا جب اس نے برستی آنکھوں کے ساتھ اپنا آپ حسن ابراہیم کے نام کر دیا۔ مہرین نے فون پہ اسے مبارکباد دی تھی، مگر بھائی نے تو فون کرنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی تھی، اور یہ بات اسے اور زیادہ رلا رہی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد ہی وہ لوگ گاؤں کے لیے نکل گئے تھے۔ دادی اور چچا نے ماما کو بھی یہ کہتے ساتھ ہی لے لیا تھا کہ وہ صرف ان کی بیٹی کا سسرال ہی نہیں بلکہ ان کا سسرال بھی۔ دادی کے بقول ان کا بھی وہاں اتنا ہی حق تھا جتنا خدیجہ چچی کا دادی کے اتنا مان سے کہنے پہ صالحہ احمد انکار نہ کر سکی تھی، اس لیے گھر کو لاک کر کے چپ چاپ ان کے ساتھ ہو لی تھی۔ وہ لوگ کافی رات گئے وہاں پہنچے تھے۔ تھکن کے باوجود چچی نے ساری رسمیں کی تھیں۔ کمرے تک آتے آتے وہ تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ اسے حسن ابراہیم کے انتظار میں بیٹھنے کا کوئی شوق نہ تھا،
اس لیے کمرہ خالی ہوتے ہی چینج کرنے کے ارادے سے اٹھی ہی تھی کہ حسن کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر دوبارہ سے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ وہ چلتا ہوا آ کر اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ آئی نو کہ تم مجھ سے بہت ناراض ہو، اور ہونا بھی چاہیے۔ تمہاری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی اس کا یہی رد عمل ہوتا، کیونکہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر زری۔ اس نے ایک پل کو رک کر اس کا ہاتھ تھاما، جسے اس نے ایک جھٹکے سے یوں چھڑایا جیسے کرنٹ لگا ہو، اور حسن ابراہیم پھیکا سا مسکراتے ہوئے مزید بولا تھا، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میں نے کتنا مجبور ہو کر، دل پہ کتنا جبر کر کے تم سے وہ سب کہا تھا۔ اور پھر وہ اس کے سامنے بیٹھا آہستہ آہستہ وہ سب بتاتا چلا گیا کہ کیسے اپنی ماں کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے اس وہم کا کیا کرتا کہ صالحہ احمد کی بیٹی ان سے ان کا اکلوتا بیٹا چھین کر لے جائے گی، اور ان کا یہ وہم اس وقت اور بڑھ جاتا جب زرین منصور احمد کو دیکھنے کے بعد ان کے بیٹے کی آنکھوں کی چمک کچھ اور بڑھ جاتی تھی۔ اور اس چیز نے کیسے اماں کو زرین سے مزید متنفر کر دیا۔ وہ جب بھی گاؤں آتی اماں کو لگتا کہ وہ ان کے بیٹے کو پھانسنے کے لیے آئی ہے، مگر حسن ابراہیم کو تو اس کی محبت کے خالص پن کا پورا یقین تھا، مگر وہ ماں کے دل کا کیا کرتا، اس کے خوف کا کیا کرتا، اور پھر ماں کے آنسو، ان کا خوف اسے زرین منصور احمد سے دستبردار ہونے پہ مجبور کر گیا۔ ابا کی وجہ سے وہ زرین کے رشتے سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اور ماں کی وجہ سے اپنا بھی نہیں سکتا تھا۔ اماں اسے تانی دیتی کہ زرین سے رشتہ صرف باپ کی خواہش پہ ہی نہیں بلکہ بیٹے کی خواہش پہ بھی طے ہو رہا ہے۔ وہ جب بھی گاؤں آتی تھی اماں، دادی اور ابا کے ڈر سے اسے تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، مگر حسن ابراہیم کا جینا حرام ہو جاتا۔ وہ اسے ایسی ایسی باتیں سناتی کہ اس کا خون کھول کے رہ جاتا، اور ماں کی ایسی باتوں نے ہی اس دن بھی اس کا مزاج اتنا برہم کر دیا، اسے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ غصے کی آگ میں جلتے وہ زرین سے وہ سب کہہ گیا تھا کہ آج زرین احمد کے دل میں اس کے جذبات پہلے کی نسبت بالکل مختلف تھے۔ یہ تمہارا رونمائی کا تحفہ اور یہ میری ڈائری، اگر ہو سکے تو اسے پڑھ لینا، ہو سکتا ہے اسے پڑھ کر ہی تمہیں میرے لفظوں پہ کچھ یقین آ جائے۔ اپنے دل کا حال کہہ چکنے کے باوجود زرین کی آنکھوں میں لہراتے نفرت کے رنگوں کو دیکھتے ہوئے اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ تبھی اٹھ کر الماری سے ڈائری نکالی تھی اور رونمائی کے کنگن اور ڈائری اس کے سامنے رکھ کر باہر نکل گیا تھا۔ اگلے دن عید بھی تھی اور ان کا ولیمہ بھی۔ چچا جان نے تقریباً سارے گاؤں کو ہی مدعو کیا تھا۔ باہر گلی میں دیگیں پک رہی تھیں، بڑے سے صحن کو ٹینٹ لگا کر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک حصہ مردوں کے لیے اور ایک عورتوں کے لیے۔ عورتوں کے حصے میں دلہا دلہن کے لیے سٹیج بنا کر زبردست طریقے سے سجایا گیا تھا۔ سٹیج پہ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، لائٹ پنک سلور کام کے لہنگے میں وہ کوئی پری دکھ رہی تھی۔ ماما خواتین کے ساتھ باتوں میں مگن تھوڑی تھوڑی دیر بعد سٹیج کی جانب دیکھ لیتی تھیں۔ وہ بہت خوش تھی۔ دادی نے صبح اٹھتے ہی بکرا منگوا کر اس کا صدقہ دیا تھا۔ چچا جب بھی کسی کام سے اندر آتے سٹیج پہ دلہن بنی زرین کو دیکھ کر ان کا دل خوشگوار احساسات میں گھر جاتا۔ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ان کی تو درینہ خواہش پوری ہوئی تھی، اور وہ سٹیج پہ بیٹھی سارے صحن میں نظریں دوڑاتے اس چہرے کو تلاش کر رہی تھی جسے اس نے رات کے بعد سے نہ دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں تھا۔ اس وقت بھی اس کی نظریں اسے ہی تلاش کر رہی تھیں۔ جب کوئی اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا اس نے جھٹ سے گردن موڑ کر دیکھا۔ نئی نویلی دلہنیں نظریں جھکا کر رکھتی ہیں، اسی لیے بیگم آپ بھی اپنی نظروں کو تھوڑا کنٹرول رکھیں، ورنہ یہ گاؤں کے بیچارے سیدھے سادھے لوگ یہ کہیں گے کہ حسن کی شہری ووٹی کتنی بے شرم ہے، کس طرح اپنے دلہا کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہے۔ زرین کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ شرارت سے گویا ہوا تھا، تو اس بات پہ وہ سٹ پٹا کر فوراً نگاہیں جھکا گئی تھی، اور اس کے انداز پہ حسن ابراہیم کے چہرے کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی، کیونکہ اسے سامنے دیکھ کر زرین منصور احمد کے گالوں کی بڑھتی لالی اسے یہ سمجھانے کو کافی تھی کہ اس کے دل کی دنیا آج ایک بار پھر سے پرانی لے پہ آ چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر زرین کا گود میں رکھا ہاتھ تھام لیا تھا، مگر اتنے لوگوں کی موجودگی سے زرین نے جھٹ سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا، مگر گرفت مضبوط تھی۔ اب میں اس ہاتھ کو ہمیشہ کے لیے تھام چکا ہوں ڈیئر کزن، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ حسن نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی، اور اس کی بات پہ زرین کے جھکے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آن ٹھہری تھی، اور ان دونوں کو مسکراتے دیکھ کر مما کی آنکھیں خوشی سے بھیگنے لگی تھی،
انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ وہ دونوں ہمیشہ اسی طرح مسکراتے رہیں۔ وہ ابھی ان دونوں کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھیں جب چچی جان سٹیج پہ آئی تھیں۔ انہوں نے بیٹے اور بہو کو پیار کرنے کے بعد ان کے سروں پہ روپے وار کر مانگنے والی کو دیے تھے، اور انہیں ایسا کرتے دیکھ کر ماما کو زرین منصور احمد شدت سے یاد آیا تھا، مگر فوراً ہی اپنی آنکھوں کے بھیگتے گوشے صاف کرتے انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے، کیونکہ اس کے بغیر رہنا ان کی سزا تھی۔ یہ سزا انہیں مرتے دم تک جھیلنی تھی شاید۔ بیٹے کی یاد نے آج ایک بار پھر سے ان کی آنکھوں کو بھگو دیا تھا۔ آنکھیں صاف کر کے انہوں نے ایک بار پھر سٹیج کی سمت دیکھا تھا اور پتھر کی ہو گئی تھی، کیونکہ سامنے ہی تو زین منصور احمد حسن کے گلے ملنے کے بعد اب بہن کو گلے سے لگا کر پیار کر رہا تھا۔ یہ کیا مجھے دن میں بھی خواب دکھائی دینے لگے ہیں؟ انہوں نے آنکھوں کو رگڑتے پھر سے سامنے دیکھا تھا، جہاں اب وہ زرین کے ساتھ بیٹھا کسی بات پہ مسکرا رہا تھا۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر سامنے گئی تھی تو مسکراہٹ ایک پل کو غائب ہوئی تھی۔ اگلے پل وہ خود پہ کنٹرول کرتا اسی طرح مسکراتے ہوئے اٹھا تھا اور چلتا ہوا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے قریب آنے پہ ماما نے اسے چھو کر محسوس کیا تھا۔ خواب نہیں، وہ حقیقت بن کر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ان سے ملو سعدیہ، میری پیاری ماما جان اور آپ کی دادو ہیں۔ اس نے اپنے 3 سال کے سعد ہے، سعدیہ نہیں، ان سے ملو سعد، یہ میری پیاری ماما جان اور آپ کی دادو ہیں۔ اس نے اپنے 3 سال کے بیٹے کو ماما سے ملواتے خوشگوار لہجے میں کہا تھا تو ماما کی نظر اس کے پہلو میں کھڑے اپنے 3 سالہ پوتے پہ گئی تھی، جو باپ کے کہنے پہ ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گلے سے لگا کر چٹا چٹ چوم ڈالا تھا۔ افشا کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی؟ انہوں نے بیٹے کی طرف دیکھتے پوچھا تھا تو ان کی بات پہ اس کے چہرے کا رنگ ایک پل کو زرد ہوا تھا۔ وہ انہیں کیسے بتاتا کہ جرمنی جانے کے 1 سال بعد ہی افشاں چند ماہ کے سعد کو اس کے حوالے کر کے طلاق لے کر جا چکی تھی، کیونکہ وہاں اسے 1 کروڑ پتی جرمن بڈھا مل گیا تھا، اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ ماں کا دل دکھا کر وہ کیسے خوش رہ سکتا تھا؟ مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان کو یہ سب بتاتا۔ تبھی تو ان کے پوچھنے پہ کافی سرد لہجے میں بولا تھا، نہیں، اور آئے گی بھی نہیں۔ اس کے جواب پہ ماما نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو اب بیٹھ کر اپنے بیٹے کے کوٹ کی ٹائی درست کر رہا تھا۔ مگر کیوں؟ ماما نے کافی حیران ہو کر پوچھا تھا۔ ان کی بات پہ زین منصور احمد جو گھاس پہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اب سعد کے بکھرے بالوں کو ہاتھ سے درست کر رہا تھا، نے نظر اٹھا کر ایک لمحے کو ماں کے متفکر چہرے کو دیکھا تھا اور دوسرے ہی پل نظروں کو واپس سعد کے سمت لاتے اسی مصروف سے انداز میں بولا تھا، سعد کی پیدائش پہ ہی افشا کی ڈیتھ ہو گئی تھی ماما۔ اس نے ماما کی آنکھوں میں مچلتے سوالوں کو جان لیا تھا، تبھی آہستہ سے ایک بار پھر سے کہا تھا، اور یہ سب ہی اس نے اپنے بیٹے کو بھی بتایا تھا کہ اس کی ماں اسے پیدا کرتے ہی مر گئی تھی۔ وہ اسے یا کسی اور کو یہ کیسے بتاتا کہ جس عورت کو اس نے ماں کی مخالفت مول لے کر ماں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، وہ عورت پیسے کے لیے اسے چھوڑ گئی تھی؟ اس میں ہمت نہ تھی یہ سب بتانے کی۔ ان کی آنکھیں افشا کی موت کو سن کر برس پڑی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی ان کی بہو تھی، ان کے بیٹے کی بیوی، ان کے پوتے کی ماں۔ انہیں بہت دکھ ہوا تھا، اور زین اپنی روتی ہوئی ماں کو دیکھ کر ایک بار پھر یہی سوچ رہا تھا کہ ماں کو رلا کر وہ کیسے خوش رہ پاتا۔ مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ تبھی تو عید کے چوتھے دن ان کو لے کر لاہور اپنے گھر واپس آ گیا تھا، اور ان لوگوں کے ساتھ زرین بھی آ رہی تھی کہ یہ رسم تھی، تو انہیں رخصت کرتے دادی بہت خوش اور مطمئن تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ دوری دلوں کی دوری نہ تھی۔ دادی، آپ اب ہمارے ساتھ رہیں گی۔ زین نے ان کو لا کر گاڑی میں بٹھا دیا تھا، اور وہ مسکراتی ہوئی پوتے کو انکار نہ کر سکی تھی۔ یار، مجھے تو کوئی بھی ساتھ چلنے کو نہیں کہہ رہا، تم ہی کہہ دو۔ حسن ابراہیم نے زرین کے قریب کھڑے ہو کر آہستہ سے کہا تھا، کیونکہ جناب آپ کو چھٹی نہیں ملی اور آج سے آپ نے پھر سے ڈیوٹی جوائن کرنی ہے، اسی لیے اچھے بچوں کی طرح تیار ہو کر جاب پر جائیے۔ شاباش ہری اپ۔ وہ اسے چڑھاتی مسکراتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی تو اس کی بات پہ حسن ابراہیم بھی مسکرا دیا تھا۔ گزری عید تو اس کی زندگی کی ساری کھوئی خوشیاں لوٹا گئی تھی، ختم شد۔
So मेरे अजीज listeners, this was the end of the novel ईद मिलन और तुम. Hope that you like it. अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ. Allah Hafiz. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.